बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। 2 दिन पहले तक इमरान खान साहब ढोल पीट रहे थे और कह रहे थे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जैसी अदालत कुर्रा अर्ज़ के ऊपर नहीं पाई जाती, क्योंकि उस अदालत ने एक आर्जी तौर पर पैमरा का एक हुक्म मुअत्तल किया था और पूछा था कि आप मतलब क्यों पाबंदी लगा रहे हैं यार। और पैमरा ने पाबंदी लगाई थी कि इमरान खान साहब जो हैं वो ऑल फॉल बोल जाते हैं, इधर उधर की बातें हाँक जाते हैं जो नहीं हाँकनी चाहिए। एक इस तरह की पॉलिटिकल लीडरशिप जो किसी भी वजह से, मैं तो समझता हूँ कि वो एक साजिश की वजह से इमरान खान साहब का ये वाला कद काठ बना है। मैं उनको ट्रू लीडरशिप नहीं समझता। मैं अपनी ज़ाती बात कर रहा हूँ। आप यकीनन पाकिस्तान में बहुत से ऐसे लोग हैं जो उनको अपना लीडर मानते हैं, लेकिन मुझे ये लगता है बतौर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के कि इमरान खान साहब को लीडर बनाया गया और पाकिस्तान के जो इदारे हैं ये बड़ी मशक्क़त के साथ, बड़ी मेहनत के साथ उन्होंने इमरान खान साहब को लीडर बनाया था। तो पैमरा ने जब एक यूँ कह लें कि इमरान खान साहब को अब जब लीडरी अपनी साबित करनी है, अपनी लीडरशिप प्रूव करनी है, क्योंकि अब शायद उनके ऊपर ज़िंदगी में पहली दफ़ा एक मुश्किल वक्त आ रहा है, क्योंकि उनको जब वो पहले अकेले सियासत कर रहे थे तो बड़ी महदूद उनकी फॉलोइंग थी और बड़ी महदूद उनकी पार्टी की पोजीशन थी और मतलब वो इतना बूम नहीं था उनको। ये 2010-11 में जनरल पाशा साहब की मेहरबानियों से और फिर पाकिस्तान के सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के फ़ैसलों की वजह से, गलत फ़ैसलों की वजह से इमरान खान साहब के अंदर बूम पैदा किया गया, उनको जिन बनाया गया। ये कहानियाँ सारी खुल के अब सामने आ चुकी हैं। तो मामला चल रहे थे और अच्छे चल रहे थे, लेकिन जब से पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बन के कुर्सी पे बैठ के, तो फिर उन्होंने अपना आप दिखाना शुरू किया। अपना आप दिखाना क्या शुरू किया कि अपनी नालायकियाँ उनकी खुल के सामने आ गई। तो और फिर नालायकियाँ भी थी और फिर बदतमीज़ियाँ भी थी, यानी कि एक ऊंज सोनी तो सुती उठी। तो लिहाजा पाकिस्तान के वो इदारे जो उनको चला रहे थे, उंगली पकड़ के चला रहे थे, उन्होंने इनसे इज्तनाब करना शुरू किया और इनकी सियासत के सारे राज खुल के सामने आ गए। या इनकी काबिलियत जो है, इनकी असलियत, सारी कुछ जो है वो अहलियत वो सामने आ गई। तो फिर ये बावले से हो गए। मैं बड़ी माज़रत के साथ ये वाले अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ और उनको नहीं पता चलता कि मेरे मुंह से क्या निकल रहा है। उनको नहीं पता चलता कि कौन सी बात मैंने करनी है, कौन सी बात मैंने नहीं करनी। आप जब एक आम सियासतदान हों तो फिर आप इस तरह की बातें करते फिरें जो आपके जी में आए तो वो और मामला होता है, या फिर आपके सर के ऊपर दस्ते शफ़क़त उसी तरह हो जिस तरह इमरान खान साहब के सर पर 2010 से ऑनवर्ड चला आ रहा था 2021 तक, तो भी आपके बहुत से जो गुनाह हैं वो माफ़ कर दिए जाते हैं, सरफ़ नज़र कर दी जाती है, आपके हर उलट को सीधा कर दिया जाता है, आपने स्याही फेरी हो उसको जनाब धो दिया जाता है। मैं कई मिसालें दे सकता हूँ और ये सारी की सारी मिसालें आपके ज़हन में हैं। लेकिन जब आपको पता हो कि अब जो मेरे ऊपर दस्ते शफ़क़त था, जो गैर मरई और गैर खलाई मखलूक मेरे साथ थी, वो मेरे साथ नहीं है, बल्कि वो मेरी गलतियों को पकड़ने की कोशिश करेगी, मेरे ऊपर दूरबीनें लगा के बैठी हुई है। तो लिहाजा भूल चूक भी नहीं होनी चाहिए, चूकना भी नहीं है, यानी कि एहतियात का दामन इतना कि कोई आपको पकड़ना भी चाहे तो ना पकड़ सके। लेकिन इमरान खान साहब ने ऐन तवक्को के मुताबिक, ये किसी ने बड़े सियाने आदमी ने कहा था कि इमरान खान साहब के ऊपर किसी भी किस्म की पाबंदी भी ना लगाएं और उनको गिरफ़्तार करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये ख़ुद अपने ज़ुबान को हाथों ना ज़ख्मी होंगे, इनकी ज़ुबान ख़ुद इनको ज़ख्मी करेगी। तो इन्होंने पहले तो जजों के ऊपर, वो जो जज ज़ेबा चौधरी की मैं बात कर रहा हूँ, उसके बाद इन्होंने IG DIG को जनाब कहा कि मैं पकड़ के तो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ये गिजे हुए थे, इनको आदत पड़ी हुई थी वो पुराने दौर की, जब भी ये पाशा साहब होते थे, ज़हीरुल इस्लाम साहब होते थे कि जी कि मैं IG, मैं तुम्हें DIG, पता नहीं किस किस को, इस्लामाबाद के SSP को मुखातिब करके कंटेनर के ऊपर खड़े होकर कहते थे अपने हाथ से फांसी दूंगा। और फिर ना सिर्फ ये कहने की बात नहीं, बल्कि अमलन हवालात में जाके अपने लोगों को छुड़ा के लेके आते थे। इन्होंने पाकिस्तान के जो इदारे हैं, जो तनसीबात हैं, उनके ऊपर, सॉरी मैं ये साइलेंट करना भूल गया था, उनके ऊपर हमले किए, लेकिन रियासत ने इनसे अपनी पूरी मोहब्बत निभाई। इनके ख़िलाफ़ जो मुकदमात थे वो खारिज कर दिए गए। कुछ लोगों को अभी तक इनके साथ मोहब्बत निभाने का, वफा निभाने का शौक़ था और वो निभा रहे हैं।
تو اب یہ جو آج اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے فیصلہ آیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عمران خان صاحب کی رہتی سہتی جو کسر تھی نا وہ بھی پوری کر دی گئی، رہی صحیح کسر نکل گئی ہے۔ آپ کے نالج میں ہے، آپ جانتے ہیں کہ خبر کیا ہے، یعنی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج ترک، جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا، وہ رکھا ہے۔ 2 دن پہلے، شاید میں ذکر کر چکا ہوں کہ 2 دن پہلے عمران خان صاحب بڑا وہ کہہ رہے تھے کہ جناب اسلام آباد ہائی کورٹ جیسی عدالت اس کرۂ ارض کے اوپر نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ انہوں نے پیمرا کو کہا تھا کہ یار کہ کیوں پابندی لگا رہے ہیں، نوٹس جاری کیے تھے، عارضی طور پر پیمرا کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ معطل کیا تھا۔ تو آج اس کی پیشی تھی، اور آج پیشی تھی کل پائن جو وہ تقریر فرما گئے۔ پاکستان کے وہ جو 6 سینئر جرنیل ہیں جن میں سے کسی ایک نے آرمی چیف بننا ہے، انہوں نے ادارے کو سنبھالنا ہے نا، ایک نے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی بن جانا ہے، ایک نے چیف آف آرمی سٹاف بن جانا ہے۔ آپ بڑے سہولت کے ساتھ، بڑے جو کہتے ہیں منہ بھر کے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ اگلا آرمی چیف غدار ہوئے گا، کیونکہ وہ نواز شریف، یہ زرداری، شہباز شریف یا پی ڈی ایم میرے سیاسی مخالف لگائیں گے، اور میرے سیاسی مخالف ان 6 میں سے جس کو بھی لگائیں گے وہ غدار ہوگا۔ اب جب یہ آپ بات کر رہے ہیں تو پھر توقع آپ یہ رکھیں گے کہ جو چیف جسٹس یا کوئی بھی عدالت وہ آپ کو کھلی چھوٹ دے گی۔ اس طرح نہیں ہوتا، کیونکہ ایک آئینی فریم ورک ہے، اس کے اندر رہ کے سب نے کام کرنا ہے۔ جو پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ آئینی فریم ورک کے اندر رہ کے کام نہیں کرتی، پھر اس کو طے کرنا ہوتا ہے کہ وہ کرنا کیا چاہ رہی ہے۔ کیا وہ انقلاب لانا چاہ رہی ہے؟ کیا وہ بغاوت کرنا چاہ رہی ہے؟ دنیا میں انقلاب بھی آتے ہیں، دنیا میں بغاوتیں بھی ہوتی ہیں، دنیا میں جو لیڈرشپ ہوتی ہے، جو پولیٹیکل لیڈر ہوتے ہیں، وہ قانون ضابطے جو نافذ ہوتے ہیں، رائج العمل جو قانون ہوتا ہے، جو قانون نافذ ہوا ہوتا ہے، اس کو نہیں مانتے۔ یہ ہوتا ہے، لیکن ان کے چلن کچھ اور طرح کے ہوتے ہیں۔ ہمارے پنجابی میں یہ کہتے ہیں کہ جمدیاں سولاں دے منہ تکھے ہوندے نے۔ تو جنہوں نے اس طرح کے انقلاب لانے ہوتے ہیں، ان کی شکلیں عمران خان جیسی نہیں ہوتی، نہ عمران خان صاحب جیسے ان کے کوئی کرتوت ہوتے ہیں، نہ طور طریقے ہوتے ہیں۔ میں اس کی آپ کو تھوڑی سی اور اس کو سادہ کر کے بیان کرتا ہوں کہ اگر آپ انقلاب لانا چاہتے ہیں، آپ پاکستان کے آئین اور قانون کو نہیں مانتے، آپ کہتے ہیں کہ یہ آئین اور قانون جو ہے یہ کرپٹ ہو چکا ہے، یا یہ آئین جو ہے یہ اب قابل عمل نہیں رہا، ہم اس کی جگہ پر کچھ نیا لے کے آئیں گے، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ جناب کہ اے پیا ٹاڈا قانون، اے پیا ٹاڈا آئین، میں باہر آ رہا ہوں اور لوگوں کو باہر نکال رہا ہوں۔ اور پھر وہ کسی چیز کو نہیں مانتے، جو اس آئین اور قانون کے مطابق جو پولیس چل رہی ہوتی ہے اس کو اڑا دیتے ہیں، ان سے گولیاں کھاتے ہیں، ان کو گولیاں مارتے ہیں۔ انقلاب اسی کو کہتے ہیں نا، انقلاب تو بغیر خون کے کبھی بھی نہیں آیا نا جی۔ انقلاب جب آتا ہے تو پھر وہ کئی سر لے کے جاتا ہے اور کئی لاشیں دے کے جاتا ہے۔ تو عمران خان صاحب جو تھے وہ اپنی طرف سے انقلاب لانے کی تو خیر انہوں نے کبھی بھی دعویٰ نہیں کیا، لیکن ان کے طور مطلب وہ جو زبان ہوتی ہے یا ان کی کوئی غلط فہمی ہے ذہن میں کہ جناب کہ میں کوئی انقلاب لا سکتا ہوں یا میں کوئی دبا ماروں گا، اصل میں وہ انقلاب بھی نہیں لانا چاہتے، وہ بلیک میل کرنا چاہتے ہیں، خوف زدہ کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ خود خوف زدہ ہو گئے۔ 25 مئی کی میں بات کر رہا ہوں۔ اگر وہ جمدیاں سولاں دے منہ تکھے ہوندے نے کہ اگر عمران خان صاحب کے وہ ہوتی نا مسل پاور ہوتی، کوئی سٹریٹ پاور ہوتی، تو پھر 25 کو وہ کچھ کر گئے ہوتے، اور 25 کو لوگ دیکھ رہے تھے، ادارے دیکھ رہے تھے کہ خان صاحب اب کس حد تک جاتے ہیں۔ خان صاحب کسی حد تک نہیں گئے، واپس کار چلے گئے۔ تو اب یہ وہ مطلب عمران خان صاحب کا جو بھرم تھا وہ 25 مئی کو کھل گیا تھا کہ ان تلوں میں کتنا تیل ہے، یہ ماپنے والوں نے ماپ لیا تھا، جج کرنے والوں نے جج کر لیا تھا۔ تو لہٰذا حرکتیں تو وہ جناب انقلاب والی کوئی نہیں ہیں، لیکن وہ باتیں اس طرح کی کر رہے ہیں، اور ان باتوں کا اثر جو نکلنا ہے وہ یہ نکلنا ہے کہ کسی نے خوفزدہ نہیں ہونا، اور بلکہ الٹ پڑ جانا ہے کام۔ اور الٹ اس طرح پڑتا ہے کہ جب آپ کہیں پہ جائیں نا جناب، کوئی زور زبردستی کرنے جائیں، قبضہ چھڑانے جائیں کسی جگہ کے اوپر، تو آپ کمزور پڑ جائیں تو پھر آپ کے ساتھ بہت بری ہوتی ہے۔ وہ جہاں پر جو لوگ قابض ہوتے ہیں وہ پھر آپ کے ساتھ ڈنڈی پٹی نبٹتے ہیں، ڈنڈی پھٹی جس کو ہم کہتے ہیں نا، اس سے نبٹتے ہیں۔ تو خان صاحب کے ساتھ اب ڈنڈی پھٹی نپٹا جانا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے جتنے بھی ہمدرد تھے، جتنے بھی ان کے پاس جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ سسٹم کے اندر رہ کے جو یہ فیورز لے سکتے تھے،
وہ سب کی سب عمران خان صاحب ونڈوز اپنے زبان کے ہاتھوں بند کرتے جا رہے ہیں۔ 2 دن پہلے اطہر من اللہ صاحب جو تھے وہ کہہ رہے تھے کہ یار کہ بولنے کی آزادی ہے، بولنا چاہیے، لیکن آج وہ اس کے وکیل سے پوچھ رہے تھے کہ آپ بولنا کیا چاہ رہے ہیں، آپ چاہ کیا رہے ہیں، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ پبلک میٹنگ میں ایک عوامی جلسے میں کہہ رہے ہیں کہ پاکستان آرمی کا جو چیف آف آرمی سٹاف ہے، ان کا جو چیف ہے وہ غدار ہے۔ آپ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ میرے پاس ان کے لکھے ہوئے ہیں کہ سیاسی لیڈرشپ اس طرح کی ہوتی ہیں۔ ابھی ایک صحافی نے لکھا تھا کہ دنیا میں اس طرح کی بھی عدالتیں ہوتی ہیں جو پوچھتی ہیں کہ سیاسی لیڈرشپ کس طرح کی ہوتی ہے۔ سر، عدالتیں پوچھ سکتی ہیں، کیونکہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے انہوں نے دستوری فریم ورک کے اندر رہ کے کام کرنا ہے۔ اگر آپ کو یہ دستور اچھا نہیں لگتا تو پھر کوئی نیا دستور نافذ کر دیں، پھر آپ انقلاب لے آئیں۔ اگر جب تک آپ پاکستان میں انقلاب نہیں لے کے آتے تو جو دستور نافذ العمل ہے اسی کے مطابق آپ کی جواب دہی ہوگی۔ اگر کسی کو یہ شوق ہے یا اس کا جی چرایا ہوا ہے کہ میں چونکہ ایک لیڈر ہوں اور میں جو چاہوں کہہ سکتا ہوں، تو یہ اس کی غلط فہمی ہے، یہ اس کو نہیں کہنے دیا جانا جائے گا، اور نہ ہی یہ کہنے کی اجازت ہونی چاہیے، یعنی کہ فری فال منہ دے وچوں جو نکلا ہے بس سٹین گن تر 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 کر دے پھرو، نو۔ تو وہ جو صحافی ہیں جن کو اپنی فلاسفی ٹھوک رہے ہیں، ٹھوکتے رہیں، لیکن پاکستان نے کسی دستور اور قانون کے مطابق چلنا ہے۔ دنیا کا کوئی ملک جو ہے وہ کسی ضابطے کے بغیر نہیں چل سکتا۔ تو آج یہی سوال تھے، اور انہوں نے کہا کہ کیا گیم آف تھرونز کے لیے آپ ہر چیز کو سٹیک پر لگا دیں گے؟ اور پھر ان سے یہ بھی پوچھا گیا کہ فوج جو ہے وہ ہمارے لیے، پاکستان کے لیے قربانی دیتی ہے، اپنی جان تک قربان کر دیتی ہے۔ یہ بھی انہوں نے کہا، لیکن جو ہم کہتے ہیں، جو پاکستان کے دستور پسند لوگ ہیں وہ کہتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کھلی چھٹی ہو جائے۔ یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں کہ اپنی جان دینے والے وہ الگ ہے، اور دستور کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا ایک الگ معاملہ ہے، سیاسی معاملہ ہے۔ اور جب کوئی غیر قانونی حرکت کوئی کرتا ہے فوج میں سے بھی تو اس پر تنقید ہوتی ہے۔ کیا اس قوم نے ضیاء الحق کو چھوڑا، پرویز مشرف کو چھوڑا، ایوب خان کو چھوڑا، ضیاء الحق کو چھوڑا، یحییٰ خان کو چھوڑا؟ نہیں چھوڑا سر، پورا حساب لیا ان سے۔ لیکن پاکستان کے جو ابھی ہمارے ریاستی ادارے ہیں وہ اتنے مضبوط نہیں ہوئے کہ ہم ان آمروں کو لٹکا سکیں۔ لٹکائیں گے، وہ بھی وقت آئے گا کہ وہ بھی پاکستان کا دستور اسی طرح نافذ عمل ہوگا، ان پر پورا لاگو ہوگا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پرویز مشرف کے غلط اقدامات کی وجہ سے ہم پاکستان کی فوج سے نفرت کرنی شروع کر دیں، یا پاکستان کی فوج کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں کہ پرویز مشرف نے یہ والا کام کیا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں اور ان کو الگ الگ ہی ڈیل کرنا چاہیے۔ یہ جج صاحب کا ایک طرح سے کہنا تھا، اس کی تشریح میں کر رہا ہوں کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ شاید یہی کہنا چاہ رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو اپنی بھی خود احتسابی کرنی چاہیے کہ آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں۔ آپ کے جو منہ میں آئے گا وہ آپ بول دیں، وہ ٹھیک، جو ریگولیٹ کرے آپ کو، جو ٹوکے وہ غلط، جو آپ کے ساتھ ہے یہ میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک، جو آپ کے ساتھ نہیں ہے وہ غلط۔ تو جناب میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہے نا اطہر من اللہ صاحب، یہ جو توہین عدالت والے کیس میں جو ان کو 7 دن کی مہلت دی، وہ ایک مطلب اس اور طرح کے جج ہیں، اور وہ جو ہیں وہ یعنی کہ کہہ لیں کہ آخری وقت تک موقع دینے والے جج ہیں۔ تو مطلب آپ دیکھ لیں، پھر انہوں نے پھر ٹائم آ گیا تو انہوں نے پھر وہ جو تھا وہ فیصلہ دے دیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو پاکستان کے دستور پسند جج ہیں، ویسے تو سبھی دستور پسند ہونے چاہیے، لیکن ہمارے ہاں کچھ اسٹیبلشمنٹ پسند بھی ہوتے ہیں لوگ، تو عمران خان صاحب کے کچھ کو پسند کرنے والے بھی جج ہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے بعد مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید بہت سے لوگوں کے لیے جو عمران خان صاحب کو پسند کرنے والے ہیں اور پاکستان کے منصب دار ہیں، ان کے لیے بھی اب عمران خان صاحب کو فیور دینا ذرا مشکل ہو گیا ہے۔ میرا اشارہ جس طرف ہے اس طرف ہے، یہ آپ غور کر سکتے ہیں، کیونکہ اس سے بھی بڑی ایک آگے عدالت ہے، وہاں پر بھی معاملات ابھی جانے ہیں، یہ آخری عدالت نہیں ہے۔ اور جو ناقدین ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر عمران خان صاحب کے پسندیدہ یا عمران خان صاحب کو پسند کرنے والے لوگوں کی بھرمار ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ اب وہ اس لیول پر، جس لیول پر عمران خان صاحب جا چکے ہیں، جس طرح کی وہ باتیں کر رہے ہیں، وہ ان کو کوئی ریلیف دے سکیں، کیونکہ ریلیف جو ہے، آج اطہر من اللہ صاحب نے بھی کہا کہ یار یہ ریلیف آپ کا حق نہیں ہے،
یہ عدالت کا استحقاق ہے کہ وہ آپ کو دے کہ نہیں دے گی، تو آپ کو ذرا دھیان کرنا چاہیے۔ کوئی محب وطن اور کون جو ہے وہ غدار ہے، یہ سرٹیفکیٹ کوئی نہیں دے سکتا، اور جو لیڈرشپ ہوتی ہے وہ اس کو اس طرح کے کام نہیں کرنے چاہیے۔ تو آج بیسیکلی عمران خان صاحب کو آئینہ دکھایا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے، اور ان کو سمجھایا گیا ہے کہ جو دستور ہے اس سے باہر نہیں جایا جا سکتا، تو آپ جو حرکتیں کر رہے ہیں یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اسی لیے آج ان کو ریلیف جو ملنا تھا وہ بس مل گیا۔ آج معاملہ وہیں پر جا کھڑا ہوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد، جہاں سے یہ شروع ہوا تھا۔ یہ پیمرا کا نوٹس جو تھا وہ انٹیکٹ ہے، وہ نوٹیفیکیشن یا نوٹس جو بھی کہہ لیں، کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو براہ راست نشر نہیں کیا جائے گا، وہ عدالت نے نہ معطل کیا ہے، نہ کوئی مزید اس کے اوپر احکامات جاری ہوئے ہیں۔ بس یہ کہا ہے پیمرا کو کہ سپریم کورٹ کے وضع کردہ اصولوں کے مطابق آپ جو ہیں وہ ریگولیٹ کریں چیزوں کو، عدالتیں مداخلت نہیں کریں گی، یا کم از کم یہ عدالت مداخلت آپ کے کام میں نہیں کرے گی۔ تو سپریم کورٹ کہتی ہے کہ آئین کے آرٹیکل 19 کے تحت پیمرا جو ہے وہ ایکٹ کرے گا، اپنے ضوابط کار بنائے گا۔ آئین کا آرٹیکل 19 جو ہے وہ آزادی اظہار سے متعلق ہے۔ آزادی اظہار رائے دستور کے اندر دی گئی ہے کہ جی کہ ہر مطلب یہ کہ آزادی اظہار رائے جو ہے وہ یہ تو ہے کہ آپ کسی کوئی بھی پولیٹیکل بات جو ہے کسی اصول کے مطابق آپ کریں، لیکن آزادی اظہار رائے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو گالی دیں، آپ ہیٹ سپیچ کریں، آپ پاکستان کے اندر کھڑے ہو کے انڈیا کو مخاطب کر کے کہیں، ویڈیو بنائیں، ولاگ کریں کہ جی کہ ہمارے جو ایٹم بم میں وہاں پڑے ہوئے ہیں تو وہاں پر جو ہے وہ آپ حملہ کر دیں، فوج آئے آپ کو اٹھا کے لے جائے، یا پاکستان کے دوسرے سیکیورٹی ادارے، تو آپ کہیں کہ میری آزادی اظہار رائے کے حق کے اوپر حملہ ہو گیا۔ سر اس طرح نہیں ہوتا۔ آزادی اظہار رائے کسی قانون کے تابع ہوتی ہے، دنیا بھر میں ہوتی ہے، امریکہ جیسے ملک میں بھی ہوتی ہے جو سب سے بڑا دائی ہے آزادی اظہار رائے کا۔ تو عمران خان صاحب کا ایک تو جناب عمران خان صاحب کا دروازہ بند ہو گیا، اور عمران خان صاحب اپنی زبان کی وجہ سے تمام کے تمام ادارے مجھے لگتا ہے اپنے خلاف کر رہے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب نہ اپنے آپ کو کسی آئین کا پابند سمجھتے ہیں، نہ کسی قانون کا وہ لحاظ کرتے ہیں۔ جو ان کے منہ میں آتا ہے وہ پتہ نہیں کس حالت غیر میں ہوتے ہیں، وہ ان کے منہ سے نکل جاتا ہے، اور پھر جو فواد چودھری صاحب لوگ ہیں وہ بیٹھ کے ان کی تعویلیں پیش کر رہے ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح کسی دور میں جو الطاف حسین صاحب تھے وہ مطلب کہتے ہیں کہ وہ کچھ بعض باتیں کسی اور حالت میں کر جاتے تھے، میں کسی کی توہین نہیں کرنا چاہتا، تو ان کے یہاں پر بیٹھے لوگ جو ہیں وہ ڈکشنریاں نکال کے، لغت نکال کے سمجھا رہے ہوتے تھے پاکستان کو اور پاکستان کے میڈیا کو کہ الطاف بھائی کی بات کا مطلب یہ نہیں یہ تھا۔ تو یہ بھی یہی کر رہے ہیں فواد چودھری صاحب کہ انہوں نے تو فوجیوں کو تو نہیں کہا غدار، وہ تو کوئی اور بات کر رہے تھے۔ کل کا جلسہ بڑا خوفناک تھا، اس جلسے میں انہوں نے جو بات کی وہ بڑی غلط بات کی تھی۔ انہوں نے پاکستان کی فوج کے جو 6 سینئر ترین افسر ہیں ان سب کو ایک ہی لائن میں کھڑا کر کے کہہ دیا کہ ان میں سے جس کو بھی نواز شریف اور زرداری جو ہیں وہ وزیر چیف آف آرمی سٹاف لگائیں گے وہ غدار ہوگا۔ اب اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون ہی کہا جا سکتا ہے۔ عمران خان صاحب کا کھیل ختم ہو رہا ہے۔ کل بھی لوگوں نے کہہ دیا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے وہ سیاست کے وہ کیا کہتے ہیں تابوت میں ایک اور کیل ٹھوک دیا انہوں نے، تو پتہ نہیں کتنے کیل ٹھوکے گئے ہیں، کتنے کیل باقی رہتے ہیں، لیکن اس زبان کے ساتھ اور اس طرز عمل کے ساتھ پاکستان کے اندر سیاست کرنا آسان کام نہیں ہے، یا کہہ لیں کہ ممکن ہی نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کے سارے دروازے بند ہونے ہیں، عمران خان صاحب نے گرفتار بھی ہونا ہے، ان کے خلاف مقدمے بھی چلنے ہیں۔ ابھی تو شروعات ہے، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے سر، آگے دیکھیں ہوتا ہے کیا۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔